नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक नौजवान का जिक्र यकीनन हम सब बचपन से सुनकर अब तक जवान हुए कि कैसे एक 17 साल के नौजवान ने अपनी मुसलमान बहन की मदद की पुकार पर आज के मौजूदा पाकिस्तान के सिंध के पूरे इलाके पर, जहां पर उस वक्त राजा दाहर की हुकूमत थी, उसे फतह किया और इसीलिए उन्हें आज भी एक हीरो के तौर पर पेश किया जाता है। मगर दोस्तों, हकीकत कुछ और है, क्योंकि तारीख के नाम पर आपको बहुत कुछ गलत भी पढ़ाया गया है जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। और इसका सबूत वो तारीखी वाकयात हैं जो कि इस पूरे दावे को सपोर्ट ही नहीं करते। मोहम्मद बिन कासिम एक ऐसा सच है जो कि शायद आज से पहले आपने ना कभी सुना होगा और ना कभी तसव्वुर किया होगा। ये मुसलमान मुजाहिद यहाँ किसी औरत की पुकार पर मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सैयद खानदान यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का पीछा करते हुए और अपने ससुर हज्जाज बिन यूसुफ के तहाइफ को बचाने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, जो कि इस्लामी तारीख के अंदर बनु उमय्या के बदतरीन दौर की बादशाहत का एक पालतू तरीन दहशतगर्द था और लाखों बेकसूर और मासूम लोगों का कातिल भी था। ये पूरा मामला दरअसल क्या था और तारीख के नाम पर आपसे कैसे और क्यों झूठ बोला गया, आज इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे। नाज़रीन, इससे पहले कि आप जज्बाती होकर इस वीडियो के मुतालिक कोई राय कायम करें या नफरत का इजहार करें, तो मैं आपको बताता चलूं कि मोहम्मद बिन कासिम ना कोई सहाबी था, ना कोई पैगंबर था और ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और ना ही तारीख इस्लाम की कोई ऐसी मोतबर तरीन हस्ती जिनके किरदार पर हम तनकीद न कर सकें। तारीख पर कोई भी शख्स किसी भी शख्स पर दलाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ कर सकता है और इस मामले का इस्लामी तालीमात से कोई टकराव नहीं। और हम सभी लोग जानते हैं कि बादशाहत के दौर के अंदर इनाम और इकराम के लालच के अंदर बादशाहों की मर्जी की तारीख लिखवाना एक आम सी बात थी। लिहाजा इस वीडियो में हम तमाम हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल और लॉजिकल दलाइल को सामने रखकर इस वीडियो में एक रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और स्किप मत कीजिए। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये सिलसिला देखें और समझें कि मुसलमानों की खिलाफत के बाद बादशाहत कैसे बनु उमय्या के अंदर चली गई और मुस्लिम तारीख का बदतरीन दौर शुरू हुआ। यहाँ मुख्तसरन आपको बनु उमय्या के इस पालतू की बरसगीर में आमद का पस मंजर बयान करते हैं। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद 705 के अंदर वलीद बादशाह बना, जो कि 715 तक बादशाह रहा। अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर हज्जाज बिन यूसुफ को ईरान, हिजाज मुकद्दस, अमान, बहरीन वगैरह जैसे अहम अरब खितों का गवर्नर बनाया गया था और ये इंतहाई जालिम और दहशतगर्द तबीयत का इंसान था। खास तौर पर यह अहले बैत का बहुत बड़ा दुश्मन था। तिजारत की गर्ज से कुछ मुसलमान ताजिर श्रीलंका या उस दौर के अंदर लंका कहलाए जाने वाले मुल्क के अंदर आबाद हो गए थे और लंका के राजा के हजाज के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे और लंका के राजा ने इन ताल्लुकात को मजीद अच्छा बनाने के लिए कुछ कीमती तहाइफ और फौत हो जाने वाले ताजरों की बीवी बच्चे एक बहरी जहाज में सवार करके बसरा इराक की जानिब रवाना कर दिए। मगर समंदरी जहाज जो कि हवा के रुख पर चला करते थे, अचानक से हवा का रुख उल्टी सिमत में चलने की वजह से रास्ता भटक कर आज के दौर के सिंध कराची में मौजूद दुबैल के मकाम पर बंदरगाह पर पहुंच गए और यहाँ पर मीद कौम के डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उन्हीं औरतों में से एक ने हज्जाज बिन यूसुफ के नाम दुहाई दी कि हमारी मदद करो और जब इस वाक़े की इतला हज्जाज बिन यूसुफ को पहुंची तो उसके लिए इज्जत और जिल्लत का मामला बन गया कि अगर कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया के अंदर बदनामी होगी और कीमती तोहफे भी हाथ से जाएंगे। इसलिए उसने राजा दाहर को खत लिखा कि हमारे माल और औरतों, बच्चों के साथ साथ उन समंदरी डाकुओं को हमारे हवाले करो, क्योंकि ये इलाका तुम्हारी हुकूमत में आता है। लेकिन राजा दाहर ने बड़ा छोटा सा और रूखा सा जवाब दिया कि ये इलाका मेरे कंट्रोल में नहीं आता और ना ही ये लोग, क्योंकि ये मुझसे बहुत दूर सरहदी इलाके पर मौजूद हैं, सो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी करना है तुम खुद ही कर लो। हज्जाज बिन यूसुफ ये सुनकर गुस्से से आग बगोला हो गया और उसने अपने 2 सिपह सालारों को हजारों फौजियों के साथ भेजा कि उन लोगों को बाजियाब कराकर उनके तोहफे, तहाइफ और डाकुओं को भी कैद करके साथ लाए। ये 711 ईस्वी का वक्त है। पहले सिपह सालार अब्दुल्ला को दुबैल के मकाम पर डाकुओं ने शिकस्त दे दी और उसके बाद बुदैल की फौज को भी शिकस्त दे दी, जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ को समझ आ गई कि ये डाकू इतनी बड़ी फौज का मुकाबला खुद से नहीं कर सकते, जरूर राजा दाहर उनकी मदद कर रहा है, वरना समंदरी डाकुओं के पास इतनी ताकत कहाँ है। और बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि दरअसल राजा दाहर का बेटा जय सिंह उन डाकुओं की मदद कर रहा था। जिसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने वलीद से इजाजत मांगी कि मुझे एक बड़ी फौज की जरूरत
ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ ان کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلے جائے۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دوبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا جو کہ راجہ دار کا مرکز تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ دار اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ دار کو بری طرح سے شکست ہو گئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخر کار ملتان تک پہنچ گیا۔ پورا سندھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا تھا، اور 714 عیسوی کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر سے موت ہو گئی ہے، اور یوں 714 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا تاکہ اس کے بعد دوبارہ تیاری کر کے واپس آ کر پورے ہندوستان کو فتح کر سکے، اور تب تک فوج کو بھی آرام مل جائے گا۔ لیکن اسے آئے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ اچانک سے دل کے عارضے کی وجہ سے ولید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ سلیمان نے چن چن کر حجاج بن یوسف کے ہر ایک گورنر، سپہ سالار، ولید کے ہر ایک سپہ سالار کو جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے بڑے براعظموں تک پہنچ گئے تھے، ان سب کو بلا کر قتل کروا دیا۔ مثلاً افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نصیر اور ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد کو جو کہ اندلس تک پہنچ گیا تھا، انہیں بلا کر قتل کروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو مدینہ کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے، اور دوسرا لشکر جو سمرقند بخارا سے ہوتا ہوا قتیبہ سپہ سالار کی قیادت کے اندر کاشگر یعنی چائنا تک پہنچ گیا تھا، اور قسطنطنیہ میں دنیا میں رومن امپائر سے لڑنے والا سپہ سالار کو بلا کر سلیمان نے قتل کروا دیا۔ اور یوں اسلام کی سرحدیں جو لگاتار سندھ سے پھیل کر پورے ہندوستان تک، دوسری طرف سے چین تک، تیسری طرف سے ترکی اور پھر یورپ، اور چوتھی طرف سے پورے افریقہ سے ہو کر پرتگال اور آج کے فرانس تک پہنچ گئی تھی، اچانک سے بڑھنا رک گئی، سب کچھ ایک دم سے رک گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ سلیمان نے ایسا کیوں کیا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مروان بن حکم کے بیٹے کا نام عبد الملک اور اس کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور حشام تھے۔ عبد الملک نے اپنے موت سے پہلے یہ ترتیب بنا کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد پہلے ولید، پھر سلیمان، پھر یزید اور پھر حشام بادشاہ بنے گا، لہٰذا عبد الملک کے بعد ولید بادشاہ بنا اور یہ 10 سال تک بادشاہ رہا۔ ناظرین حضور، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر بادشاہت کے اندر کچھ چاپلوسی کرنے والے یا الٹے مشورے دینے والے وزیر ضرور ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے مشورے میں آ کر ولید نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹے کو اپنا اگلا ولی عہد یعنی اگلا بادشاہ نامزد کر دیا، حالانکہ یہ پہلے سے طے شدہ ترتیب اور عبد الملک بن مروان کی وصیت کے خلاف تھا۔ اس نے ہر جگہ سے اپنے بیٹے کے لیے بیعت لینا شروع کر دی اور ہر ایک نے یہ بیعت قبول بھی کر لی، لیکن صرف ایک بندہ اس پر ڈٹ گیا کہ نہیں، یہ ناانصافی اور وعدہ خلافی ہے، میں اس بیعت کو نہیں مانتا، جس کا حق ہے اسے ضرور ملنا چاہیے۔ اور یہ شخص اس وقت کے مدینہ کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ رشتے میں ولید کے بہنوئی بھی تھے، کیونکہ ولید کی بہن فاطمہ ان کے نکاح میں تھی، اور فاطمہ تاریخ کی وہ واحد نیک اور طاقتور خاتون گزری ہیں جن کا دادا مروان، باپ عبد الملک اور بھائی سب بادشاہ رہے، اور شوہر عمر بن عبدالعزیز گورنر جو بعد میں اگلے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز مروان کے دوسرے بیٹے عبدالعزیز کے بیٹے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے کی سزا صرف اور صرف موت تھی، مگر اس گستاخی پر ولید نے عمر بن عبدالعزیز کو جیل کے اندر ڈال دیا، انہیں قتل نہیں کیا، صرف چچیلا بھائی اور بہنوئی ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ اب یہ معاملات چل رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز جیل کے اندر ہی تھے کہ اچانک سے ولید کی موت ہو گئی، لہٰذا سلیمان نے حکومت سنبھالتے ہی سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو جیل سے نکال کر اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ آپ ہی وہ اکیلے شخص تھے کہ جو میرے لیے ولید کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ ناظرین، حجاج بن یوسف ظالم اور سفاک شخص تھا،
اور اسے اتنے بڑے علاقے کی گورنری انعام کے اندر دی گئی تھی کہ وہ عبداللہ بن زبیر کو، جن کی مکہ کے اندر حکومت تھی، انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو 3 دن تک درخت پر لٹکا کر ان کی ماں اسما بنت ابی بکر کو یہ پیغام بھیجنے والا تھا کہ دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس نے فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ اس عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر لاؤ کہ وہ دیکھے کہ ہم نے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اگلی بار خوف کی وجہ سے یہ دوبارہ ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ اسما بنت ابی بکر نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اور اس نے تیری آخرت۔ اس ظالم شخص نے صرف ایک دن کے اندر 1,20,000 مسلمانوں کو لٹا کر چاقو سے ذبح کیا تھا، اور جو بھی اس کے خلاف بغاوت کرتا تھا اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ اس نے جنگوں میں جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کی تعداد بالکل الگ ہے۔ ناظرین، تہذیب التہذیب علامہ حجر عسقلانی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ عطیہ بن سعد نام کے ایک محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ یہ اہل بیت اور خصوصاً مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم نہیں کرتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کراؤ، اور اگر وہ اسے انکار کرے تو اس کو پورے 400 کوڑے لگواؤ اور اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مونڈ کر شہر کا چکر لگواؤ۔ عطیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی، اب عمر کے آخری حصے کے اندر اپنی آخرت برباد کیوں کروں؟ میں کبھی ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ لہذا محمد بن قاسم نے اسے 400 کوڑے لگوائے اور ان کی داڑھی اور مونچھوں کو صاف کر کے انہیں شہر کے اندر گھمایا، جس کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ اس لیے سلیمان کو حجاج، اس کے رشتہ داروں اور اس کے تمام لگائے ہوئے گورنر، سپہ سالاروں اور ہر دوسرے سپہ سالار جو کہ اپنی منمانیاں کر رہے تھے سب سے نفرت تھی، جنہیں بلا کر ایک ایک کر کے اس نے قتل کروا دیا۔ اور دوسرا، یہ سب ولید کے بیٹے کی بیعت کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سلیمان نے بدلے کی آگ کے اندر حد کو تجاوز کر دیا۔ ناظرین، اب ذرا تصور کریں کہ اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہو اور اس وقت کے حکمرانوں کو اس کی کوئی خبر تک نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ یا پھر یہ سب کے سب حکمران اس ظلم کے اندر شامل تھے؟ کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ حجاج بن یوسف کے داماد اور بھانجے کا نام محمد بن قاسم تھا، جو کہ اس کی فوج کا کمانڈر یعنی سپہ سالار بھی تھا۔ بہرحال کربلا کے واقعے کے اندر نہ تو حجاج بن یوسف کا کوئی کردار ہے اور نہ ہی محمد بن قاسم کا، کیونکہ یہ واقعہ کربلا کے تقریباً 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ کیونکہ سندھ پر محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا تو یہ 712 عیسوی کا وقت تھا اور واقعہ کربلا تقریباً 680 عیسوی میں ہوا تھا، لیکن کربلا کے بینیفیشریز ان کے مالک اور سرپرست یعنی آل امیہ تھے، یہ بات مسلم ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر اپنے دور کے اندر اتنے ظلم ستم کر رہے ہوں اور وہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر پوری فوج لے کر حملہ کرنے سندھ پہنچ جائے، کیا ایسا دلائل کے طور پر ممکن ہے؟ دوسرا اہم نقطہ یہ کہ حجاج بن یوسف کا سندھ پر یہ تیسرا حملہ تھا اور پہلے 2 حملے اس سے پہلے ناکام ہو چکے تھے، جن کے اندر محمد بن قاسم شامل نہیں تھا۔ تیسری بار اس کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کس عورت نے اس کو پکار کر سندھ میں حملے کے لیے بلایا تھا؟ یعنی یہ حملہ دنیاوی مقصد کے لیے تھا، نہ کہ کسی عورت یا کسی مظلوم کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی مستند ترین کتابیں، جن کے اندر ابن عساکر کی تاریخ دمشق، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اور تاریخ یعقوبی جسے سنی اور شیعہ دونوں مانتے ہیں، ان کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں ہندوستان کی سرزمین یعنی خراسان سے، خاص طور پر سندھ سے 5 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یعنی سندھ کے علاقے میں اس وقت مسلمان موجود تھے اور کوئی عام مسلمان بھی نہیں تھے بلکہ صحابی رسول تھے۔ ناظرین، یہ بات ہضم کرنا انتہائی مشکل ہے کہ جو لوگ اپنی حکومت کے اندر اہل بیت، سادات اور ہاشمیوں کے اتنے کھلے دشمن ہوں، ان پر مسلط حکمران حجاج بن یوسف کا کردار ایسا ہو کہ اسے اپنے وقت کا فرعون کہا جائے، وہ صرف ایک مسلمان عورت کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو سندھ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ لاکھوں بے گناہ لوگوں کے قاتل کے لیے بیوہ کی پکار کی بھلا کیا اہمیت؟ بہرحال اس معاملے کے اندر نہ تو محمد بن قاسم کوئی ہیرو ہیں اور نہ ہی راجہ داہر کو ہیرو ہے، کیونکہ جس نے نجومیوں کو کہنے پر قسمت کی دیوی سمجھ کر اپنی بہن سے شادی کر رکھی ہو، اس راجہ داہر کا خود کیا کردار ہوگا؟ یہ دونوں لوگ اپنے اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جو کہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ناظرین، بنو امیہ کے دور میں تمام ائمہ تحرین، بالخصوص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر بنو امیہ کے مظالم تاریخ کے سیاہ ترین اوراق میں درج
ہیں اور حجاج بن یوسف اور اس کا بھانجا اور داماد محمد بن قاسم انہی کے پالتو تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ بات تو مسلم ہے کہ محمد بن قاسم اور حجاج بن یوسف سمیت ان کے آقا یعنی بنو امیہ آل رسول کے بدترین دشمن تھے، اور محمد بن قاسم سندھ میں موجود سادات کو کچلنے کی غرض سے آیا تھا۔ کراچی میں مدفون مشہور بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان پر ان کے ظلم کی داستانیں تاریخ میں زبان زد عام ہیں۔ ان تمام دلائل کی بنیاد پر ایک بات تو واضح ہے کہ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد کی غرض نہ تو مظلوموں کی فریاد تھی اور نہ ہی اسلام کا پھیلاؤ تھا، بلکہ ان کی آمد میں ان کے ذاتی مفادات اور سادات دشمنی کی بو آتی ہے۔ تاریخ کے مطابق یہ لوگ ہیرو نہیں بلکہ بدترین ظالم اور جابر حکمران تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔